थैंक यू वेरी मच क्रिस्टोफर क्रिस्टी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। तो आपने पूछा है कि कलाम में लिखा है कि तुम शाही काहिनों का फ़िरका हो। शाही काहिनों, पहले तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि शाही काहिनों का फ़िरका जो है उस तनाज़र को समझा जाए कि किस तनाज़र में ये बात की गई है। तो ये बेसिकली इसराइल फ़लस्तीन का जो इलाका है वहाँ बाइबल में लिखा है कि जिक्र किया गया है। तो यकीनन हम हैं, हमें ये टाइटल मिल गया है बाइबल की वजह से। जब हम मकामी तनाज़र में देखते हुए लोकल जो तनाज़र है हमारा हिंद पाक का, तो उसको हम देखते हैं तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी रूट्स जो हैं वो क्या हैं और हमारी बैकग्राउंड जो है क्या है। तो मैं एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा, कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में मसीहियों के लिए एक बहुत अजीब किस्म का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि चूड़ा। तो बेसिकली हम जो जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन हैं, किसी दूसरे मज़हब से हमारी बैकग्राउंड का ताल्लुक है। तो हमारी बैकग्राउंड जो है वो दीगर मज़ाहिब से रही है और हम वहाँ से कन्वर्टेड हैं। तो यकीनन हम वो लोग हैं जो बड़े निचले तबका से तल्लुक़ रखने वाले हैं। 30-40 सालों से पाकिस्तान के क्रिश्चियन जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं और ये गुलामी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। हम गुलामी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। और मुसलसल ये एक जद्दोजहद है तब्दीली की, जिसके हम प्रोसेस से गुज़र रहे हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरे बाप दादा जो थे वो उनका रहन सहन, उनके तालीम और तरबियत नहीं थी और उनका जो रहन सहन है वो तब्दील हुआ, उनकी सेकंड जनरेशन जो है। और अब जो हमारी जनरेशन है, हमारी जनरेशन, फिर अगर हमारे बच्चे हैं, तो यकीनन हम मुसलसल एक तगो-दो से, एक जद्दोजहद से हम तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। तो ये किसी हद तक मैं एग्री नहीं करता हूँ इस बात से कि हम जो है गुलामी की तरफ जा रहे हैं, हम मुसलसल तरक्की की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस तब्दीली के अमल में शामिल नहीं हैं, शायद उनके पेरेंट्स भी शामिल नहीं थे, तो वो उसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं, मुसलसल उस बात को फॉलो कर रहे हैं जो उनके बाप दादा ने की, कि उन्होंने कभी भी इस कौम और मुल्क और कौम की जो तरक्की है उसमें कभी शामिल नहीं रहे हैं। तो मैं कहूँगा आज उनको मेरा चैलेंज है कि आप लोग जो इस मुल्क और कौम की खिदमत में या इस मसीहत की डेवलपमेंट में आपका रोल नहीं है, तो प्लीज़ उठें और अपने आप को इसमें शामिल करें, ताकि हमारी ये जद्दोजहद है जो पिछले कई दहाइयों से लोग कर रहे हैं और उसमें और तेज़ी आ सके। तो ये एक अच्छा स्टेप होगा कि वो लोग भी शामिल हों जो नहीं चाहते कि मसीहियों में तब्दीली आए, मसीहियों की तरक्की हो, तो वो भी आएँ। बेशक वो मसीही हैं, वो भी आएँ इसमें, ताकि हमारी तरक्की का ये जो सफ़र है ये और तेज़ हो सके। तो यही मेरी दरख्वास्त है कि वो सब कुछ इसमें, तो हम चक्की में नहीं पिस रहे हैं, हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। मैं ये बड़े वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ। और हमें फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है अपने पेरेंट्स पर कि जो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी वजह से मुझे कुछ तालीम हासिल करने का मौका मिला और आज खुदावंद का शुक्र है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ। शायद अगले चंद जो है सालों में और कई लोग पाकिस्तान से निकल के दूसरे ममालिक में जाएंगे और वो अपनी अपनी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को जो है वो सपोर्ट करेंगे। तो आपने कहा है कि हम नशे की लानत में जकड़े हुए हैं। ये टोटली मैं इसको ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हमारी कौम ही नशे की हालत में जो है वो लथपथ है। ये पूरी दुनिया का कल्चर है। किसी भी मुल्क को आप देख लें, वहाँ नशा जो है वो
حد سے زیادہ ہے. کئی اگر امریکہ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں تو بہت ہے. وہاں تو ابھی جو مروانا جو ہے وہ وہاں کی اسٹیٹ میں عام ہے. کئی جو ہے کئی اسٹیٹس میں جو ہے وہ عام ہے. اس کی وجہ کہ گورنمنٹ نے کچھ ریئلائز کیا ہے جس کی وجہ سے. تو میں اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. جو ہے نشہ جو ہے پاکستان میں حد سے زیادہ ہے. میں جب اپنے حافظ آباد میں کرسچن یوتھ ویلفیئر کا کام ہم کرتے تھے تو اس میں ہمارا ایک یہ بھی جو ہے ایم اینڈ آبجیکٹو میں تھا کہ ہم جو نشے کے عادت میں دھنسے ہوئے ہیں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو آج ان سے بھی میں ابھی اس میسج کے ذریعے اگر یہ میرا میسج ان تک پہنچ سکتا ہے تو پلیز کسی طریقے سے پہنچائیں. جو لوگ پہنچا سکتے ہیں کہ نشہ اچھی عادت نہیں ہے, اس کو چھوڑنا چاہیے. اور جو لوگ کر رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے کہ چائنا جو ہے یہ نشئی قوم تھی, نشہ کرنے والی قوم, اور آج یہ وہی ایک قوم ہے جو پوری دنیا پہ جو معاشی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے ہے اور اس پہ اب ہولڈ ہے پوری دنیا کے اوپر اسی قوم کا. تو یہ ہے, آپ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک دفعہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے اس نشے کی عادت کے جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی ہم انسان جو ہیں اشرف المخلوقات ہیں, تو ہمارے اوپر کوئی چیز ہیوی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میری اپنی ایک مثال ہے, میں 30 ایئر سے اسموکنگ کرتا رہا ہوں. پچھلے سال نیو ایئر پہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے سگریٹ نہیں پینے. تو اس کے لیے کچھ چند 1-2 مہینے لگے مجھے اس سے کوئٹ ہونے میں. ایک دن میرا ٹبیکو ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ہاں میں نے نہیں لینا, نو مور سگریٹس, نو ٹبیکو, نو نتھنگ. کیونکہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہم انسان ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے اوپر کوئی چیز ہیوی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی جو بری عادت ہے جیسے یہ سگریٹ کی ہے, تو خداوند کا شکر ہے کہ میں نے اس کو چھوڑا. تو جو لوگ اس میں ابھی بھی دھنسے ہوئے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اس میں سے نکل سکیں. اور آج خدا کا شکر ہے نہ میں نے کوئی انجیکشن لگوایا, نہ چوئنگم کھائی ہے, نہ کافی پیتا رہا ہوں. جسٹ آئی ڈیسائیڈڈ, صرف میں نے فیصلہ کیا اور چھوڑ دیا. تو خدا ان کا شکر ہے کہ میں اپنے اس عمل سے خوش ہوں کہ میں نے سگریٹ جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں. تو نشہ جو ہے یہ کسی کو بھی اس سے ویسے بہت جو ہے وہ قومیں جو ہیں برباد ہوتی ہیں. جیسے میں نے چائنا کا ذکر کیا, تو چائنا ایک نشہ کرنے والی قوم تھی اور آج وہی قوم ہے جو پوری دنیا پہ معاشی راج کر رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں جھاڑو کیوں ہے, ہمارے سروں پر سر بلندی کا تاج کیوں نہیں. تو جھاڑو جو ہے وہ چونکہ ہماری بیک گراؤنڈ جو ہے, میں نے پہلے عرض کیا کہ بیک گراؤنڈ جو ہے ہماری بہت نچلے طبقے کے لوگ تھے ہم, اس وجہ سے جو ہے یہ آہستہ آہستہ ہمارے پیرنٹس کو جابس جو ہیں یہ لو لیول کی جابس تھیں, تو وہ ان کرسچن جو لوگ جو تھے ان کے حصے میں آئیں. گورنمنٹ نے ان کو یہ جو ہے یہ جابس جو ہیں وہ دی. یہاں میں یہ کہوں گا کہ کافی حد تک جو ہے وہ لوگ اس سے نکل چکے ہیں. آج خدا کا شکر ہے کافی لوگ کافی فیملیز اس سے نکل, ابھی کچھ اس میں ابھی پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ تعلیم ہے, کیونکہ ان لوگوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے, ان کے پیرنٹس نے بچوں کو پڑھایا نہیں ہے, اور اب ان کے بچے جو ہیں وہ بھی اس پہ خاص توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. تو تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تعلیم کی وجہ سے یہ جھاڑو جو ہے ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ سکتا ہے, اور پھر وہی خداوند جو ہے سروں پر بلندی کا جو ہے وہ تاج ہوگا. تو اس تاج کو حاصل کرنے کے لیے ایک اچیومنٹ ہے, ایک عمل ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. ہمیں تعلیم حاصل کرنی پڑے گی. تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو اور اپنے آپ کو اس تگ و دو میں لگا دیں کہ میں نے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے, اور یہ میری آنے والی کئی نسلوں کو تبدیل کرے گا.
یہ چیلنج آج کے نوجوان کو جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پرکھ کرے اس کی، تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں بیوروکریٹ آفیسر پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ یہاں میں یہی کہوں گا کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور تعلیم سے ہی ہم اپنے خاندانوں کو بدل سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو بدل سکتے ہیں، اپنے ملک کے لیے نام روشن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور آپ جو حکمت عملی کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ جو مقامی تنظیمیں ہیں وہ اس میں شامل ہوں، اور تاکہ لوگوں کی ہیلپ کریں جو بچے جو ہے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں۔ تو ان کے مقامی پادری صاحب جو ہیں، پاسٹر جو ہیں یا فادر جو ہیں، وہ ان کی رہنمائی کریں تعلیم حاصل کرنے میں۔ اور خاص طور پر میں ان لوگوں سے اوورسیز میں جو پاکستانی کرسچنز رہتے ہیں کئی ممالک میں، تو وہ کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں، ایک جگہ پہ ان کا کٹ ہو جہاں سے وہ اکٹھے ہو کے کچھ جو ہے کنٹریبیوشن جو ہے وہ کریں، اور اس سے ان کا جو ہے کوئی فنڈ اکٹھا ہو، جس سے وہ صرف یہ بہت ساری تنظیمیں پوری دنیا میں پاکستانی کرسچنز کی ہیں جو مختلف مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جو صرف ایجوکیشن کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا ایجوکیشن کی پروموشن کے لیے مسیحی لوگوں کے لیے کوئی فنڈنگ کر رہی ہے۔ تو میں یہاں یہی کہوں گا کہ کوئی ایسی تنظیم سازی یا ایسی تنظیم اوورسیز لوگوں کی مدد سے ہونی چاہیے، اوورسیز پاکستانی کرسچنز کی وجہ سے، کہ وہ اس کو جو مقامی کرسچن جو ہیں، پاکستانی کرسچن جو ہیں، ان کی مدد کرے، تاکہ ان کی تعلیم میں کوئی یہ نہ کہے کہ پیسے کی وجہ سے میرے بچوں کی تعلیم نہیں ہو سکی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ پاکستانی مسیحی جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہ کسی ایک پیج پہ اکٹھے ہوں، جیسے کہ ایک ہمارا پلیٹ فارم شروع ہوا ہے اوپکا جو ہے، اوورسیز پاکستانی کرسچن الائنس ہے، تو اسی طرح خدا کرے کہ یہ ہی کریں، یا کوئی اور ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ شروع ہو جو صرف ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرے، اور ان کا مقصد صرف تعلیم کے فروغ ہو، ان کا صرف مقصد جو ہے وہ تعلیم کا فروغ ہو۔ یہی میں یہاں کہوں گا۔ تو اس طرح کرنے سے پھر ہمارے جو ہماری برادری میں جو ہے، ہماری کرسچن کمیونٹی میں جو آفیسرز پیدا ہوں گے، پھر وہ پالیسیز بنانے میں کام آئیں گے، سیاست میں آئیں گے، اچھی جابز پہ جائیں گے، تو وہاں پھر وہ پالیسی میکرز یقیناً بن سکتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم سچائی کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے حصے میں انصاف نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم ہوگی، ہم پڑھے لکھے ہوں گے، ہم اچھی جابز پہ جائیں گے، پولیٹکس میں جائیں گے، اچھے مقامات پر، اچھے آفیسز میں ہماری جابز ہوں گی، تو ہم ایسا ہمارا کردار ہوگا جہاں ہم اچھی جابز کریں گے تو اچھی پالیسیز بنانے میں اور ہماری کچھ عزت ہو سکتی ہے۔ تو یہی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اس ساری گفتگو کا جو لب لباب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں، جو لوگ تھوڑا پڑھ کے 8 کلاس تک چھوڑ کے یا 10ویں تک پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ آپ لوگ اپنی پڑھائی کی طرف گامزن ہوں۔ اگر آپ کی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے تو ضرور پڑھیں، کیونکہ میں یہاں آسٹریلیا میں ہوں، تو آسٹریلیا میں لوگوں کی عمر تھوڑی زیادہ بھی ہو جاتی ہے۔ اگر اپرچونٹی ملتا ہے تو وہ ضرور پڑھنا چاہتے ہیں تو اگر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ پیسوں کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں تو میں یقیناً ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا جو ان کا موقف ہے، ان کا جو اسٹڈی کرنے کا ارادہ ہے، اس کو ترک نہ کریں اور جستجو میں لگے رہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا سورس ڈھونڈیں جہاں سے وہ ان کی مدد ہو سکے، لائک ان کے جو مقامی پادری صاحب ہیں، یا ان کے جو فادر صاحب ہیں، یا ان کے جو
دوست احباب ہیں یا کوئی بھی سورس جو ہے وہ کہیں سے ان کی مدد کر سکتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو ضرور کیجئے. اس سے ہماری قوم کی سر بلند ہوگا اور ہم یقیناً جو شروع میں پوچھا گیا کہ ہم غلامی، بے شک ہم غلامی میں نہیں ہیں لیکن ہم اور ترقی کر سکتے ہیں اور آگے جا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. خدا آپ کو برکت دے اور بس یہی میرا میسج ہے. تھینک یو.